बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़िम्मेदार और काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खिज़र हयात और आप देख रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन ग्रीन गार्डन। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गंदम की जड़ी बूटियां और उनका तदारक। तो सबसे पहले हम गंदम में मौजूद तमाम जड़ी बूटियों को एक एक करके उनकी शनाख्त करेंगे। उसके बाद हर एक जड़ी बूटी और उसके ग्रुप को ज़ेर बहस लाया जाएगा और हर जो जहर के ग्रुप्स हैं और जड़ी बूटियों के हिसाब से, यानी कि जड़ी बूटी वाइज, एक एक जड़ी बूटी वाइज और उनकी मखसूस केमिकल जहरों के जो है असरात और उनके तदारुक और उनकी तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा इस सेशन में। तो आपने साथ रहना है। आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जड़ी बूटियों के बहुत सारे नुकसान आते हैं। ये फसल के साथ खाद, खुराक, पानी और धूप में हिस्सेदार बनती हैं। कीड़ों बीमारियों को जाए पनाह देती हैं। फसल में बीमारियों का बायस बनती हैं। फसल को कमज़ोर करके पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। जबकि एक अंदाजे के मुताबिक ये 14 से लेकर 42% तक नुकसान करती हैं। तो फसल की कटाई में रुकावट का बायस बनती हैं। जड़ी बूटियों के बीज की गंदम में मिलावट के बहस फसल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और फसल का रेट भी कम मिलता है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं, तो इनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है गंदम की फसल में अमूमन दो तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ या ब्रॉड लीफ वीड्स हम उनको बोलते हैं। दूसरी नोकदार या घासनुमा पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं। तो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में करोंड है, बाथू है, ले है, लेली है, रिवाड़ी है, सिंजी है, मैना है, गाजर बूटी है, शात्रा है, बिल्ली बूटी है, गैलियम है यानी कि गाजर बूटी वगैरह, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ। तो ये हम एक एक करके इनका जायज़ा लेते हैं। ये आपको तस्वीर में बाथू नज़र आ रहा है। तो बाथू और करोंड की जो है वो शक्लें थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं। तो ये जो है चौड़े पत्ते हैं। बाथू की कई किस्में हैं। उसमें सर्दियों का बाथू आ जाता है, गर्मियों का बाथू आ जाता है, और उसमें भी फिर आगे थोड़ी थोड़ी किस्में हैं हर गर्मियों और सर्दियों के बाथू की। ये आपको तस्वीर में लेहली नज़र आ रही है। इसको वनवेड़ी भी बोलते हैं और मुख्तलिफ नाम है इसके, और ज़्यादा आम जो मारूफ नाम है वो लेहली है। और ये तकरीबन हर फसल में और हर सीज़न में पाई जाती है। इसके अलावा ये करोंड है और ये बाथू से मिलता जुलता है, और ये भी बाथू के ख़ानदान से है। इनकी आप तस्वीर में अच्छी तरह इनको मुशाहिदा कर लें। ये करोंड का जो तना होता है उसमें सुर्ख कलर की लाइनें होती हैं, या तना जो है वो सुर्ख नज़र आता है। ये आपको तस्वीर में सेंजी नज़र आ रही है। तो ये तकरीबन बरसीम से मुशाबत रखती है और इसके फूल जो हैं वो पीले होते हैं। और ये गंदम में बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। और सिंजी और मैना तकरीबन उनकी शक्लें मुशाबह होती हैं। ये जो है तस्वीर में आपको शात्रा नज़र आ रहा है। शात्रा, इसके भी फूल जो हैं वो सुर्ख होते हैं और पत्ते थोड़ा थोड़ा धनियों से मुशाबत रखते हैं, और ये अच्छी तरह आप पहचान कर सकते हैं। हम एक एक करके इनको तफसील से डिस्कस करने से पहले इनकी शनाख्त करवा रहे हैं आपको। और ये जो है पोली है, या इसको कंडियारी भी बोलते हैं, पोली भी बोलते हैं। और इसके कांटे जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावट बनते हैं। किसी ज़माने में ये मेजर प्रॉब्लम होता था, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सदर अयूब के ज़माने में पूरी कैंपेन की गई और फार्मर फील्ड लेवल पे इसकी कैंपेन कामयाब हुई। और ये जो है ये ले है, ले के आप अच्छी तरह शनाख्त कर सकते हैं। आपको भी बेहतर इनकी शनाख्त है, क्योंकि फील्ड में फिरने से इनकी शनाख्त हो जाती है, लेकिन लोकल क्योंकि नाम मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए जो है वो थोड़ा इनको समझने में
थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान में आम नाम यही बोले जाते हैं। ये जो है ये मटरी है, या इसको जंगली मटर भी बोलते हैं। ये थोड़ी सख्त जान होती है और अक्सर इलाकों में पाई जाती है, पूरे पंजाब में। इसके लिए भी थोड़ा मखसूस ज़हरों की ज़रूरत होती है, वो भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये जो है बिल्ली बूटी है, इसके फूल जो है वो नीले भी होते हैं और सुर्ख भी होते हैं। तो ये भी बिल्ली बूटी अक्सर इलाकों में गंदम के फील्ड में कसरत से पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ये जंगली पालक है, और ये भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। और ख़ासकर जो मुंजी के वड की फसल होती है गंदम, उसमें ये तमाम जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती हैं। बाकी आम मैदानी इलाकों की निस्बत जो राइस के बाद गंदम काश्त होती है, उसमें ये जड़ी बूटियाँ काफ़ी मिक़दार में पाई जाती हैं। ये जंगली आलू आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी अक्सर इलाकों में और अक्सर खेतों में, ख़ासकर जहाँ पे घर का बीज इस्तेमाल होता है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा उगती हैं। और जहाँ पे फसलों का हेर फेर नहीं होता, वहाँ पे भी ये जड़ी बूटियाँ ज़्यादा उगाती हैं, क्योंकि इनके जो सीड हैं या बीज हैं वो एक ही खेत में पड़े रहते हैं और अगली फसल में ये काफ़ी मिक़दार में पैदा हो जाती हैं। तो अभी हम एक एक करके इनकी जड़ी बूटियों के हिसाब से और ज़हरों का मुआवजा भी करेंगे। तो इसके बाद है जी, ये तो है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ। अब बारीक पत्ते वाली जड़ी बूटियों में जंगली जई और दुम्बी सिट्टी काबिल ज़िक्र है। अब ये आपको दाईं तरफ जंगली जई नज़र आ रही है और बाईं तस्वीर में दुम्बी सिट्टी नज़र आ रही है। तो इनका गंदम के मुकाबले में बआसानी मुशाहिदा किया जा सकता है। ये एक तो थोड़ा लेट पैदा होती हैं, और दूसरा इनके जो आरिकल होते हैं वो नहीं होते। अब आरिकल जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, जिनको पत्ता जो लपटा हुआ होता है और जो पत्ता फ़िज़ा में फैला होता है, उनके नुक्ता इत्तिसाल पे दो कान नुमा बार होते हैं, जिनको आरिकल बोलते हैं। ये सीड जड़ी बूटियों के सीड हैं कि वो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों की शरह नमो का अंदाज़ उनकी बीज पैदा करने की दर झैल गोशवारे से लगाया जा सकता है। अब इनको सबसे पहले आपने पेस्ट स्काउटिंग करनी है, यानी कि 1 मुरब्बा मीटर का जो तस्वीर में आपको रिंग नज़र आ रहा है, इसको क्वाड्रेट बोलते हैं। और ये 1 मुरब्बा मीटर होता है, यानी कि चारों तरफ 1-1 मीटर होता है। तो इसको हम 4 जगह पे फेंक के उसमें हर रिंग में आने वाली तमाम जड़ी बूटियों की गिनती करते हैं और फ़ी रिंग मिक़दार जो है वो मालूम करते हैं। इसके लिए चौड़े पत्ते के लिए अलग मालूम करते हैं और बारीक पत्ते के लिए या नोकदार पत्ते के लिए जो अलग मालूम करते हैं, और उनको मुआशी नुकसान की हद उनसे मुआवजा करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि मुआशी नुकसान की हद क्या है। तो ये चार्ट है जी मुआशी नुकसान की हद का। इसमें आम तौर पर जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो 25 फ़ी मुरब्बा मीटर होती हैं, और जो नुकीले या नोकदार पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो 2 फ़ी मुरब्बा मीटर होती हैं। यानी कि अगर जंगली जई या दुम्बी सिट्टी में से या दोनों मिला के 2 हो जाएं तो वो हॉट स्पॉट होता है, यानी कि वहाँ पे स्प्रे ज़रूरी हो जाता है, या कंट्रोल जो भी तरीका इंसदाद है वो ज़रूरी हो जाता है। तो जड़ी बूटियों की तलफ़ी के मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। गंदम में जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए ये वाले तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो है दाब का तरीका, दूसरा है बार हैरो, और तीसरा गोडी, चौथा फसलों का हेर फेर, पाँचवां जड़ी बूटियों की कीमियाई इंसदाद। तो दाब का तरीका ये है कि जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए सोहेल और मौसर तरीन अमल है राउनी के बाद, वतर आने के बाद रंबड़ मारकर कम अज़ कम 1 या 2 हल चलाएं और दोहरा सुहागा दें। इसके बाद ज़मीन को 5-7 दिन तक यूं ही पड़ा रहने दें ताकि वतन महफूज रहे और जड़ी बूटियाँ भी उगाएँ।
جو بعد میں کاشت کے لیے زمین کی تیاری کے دوران تلف ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ اگیتی فصل کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اس کے علاوہ بار ہیرو ہے، تو پہلے پانی کے بعد وتر آنے پر دوہری بار ہیرو چلائی جانی چاہیے۔ اس سے جڑی بوٹیاں بہت حد تک تلف ہو جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے یہ طریقہ مفید ہے، فائدہ مند ہے کہ زمینوں میں وتر دیر تک قائم رہتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن جو بار ہیرو ہے یہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے پنجاب میں، اور لیکن جو پہلا آپ کو فصلوں کا ہیر پھیر بتایا اس سے کافی مقدار میں جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ ایک کھیت میں اگر آپ اگلی دفعہ کوئی دوسری فصل بیج دیں تو کافی مقدار میں جڑی بوٹیوں کی تلفی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ داب کا میتھڈ ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو غیر کیمیائی طریقے ہیں، یعنی کہ کیمیکل سپرے کے علاوہ۔ تو ایک طریقہ گوڈی کا ہے، فصل کے اگاؤ کے بعد کھرپے یا کسولے سے خشک گوڈی کر کے فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کافی مؤثر ہے، بشرطے کہ کاشتکار کے پاس افرادی قوت یا لیبر ہونی چاہیے، اور سستی لیبر ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہم موازنہ کرتے ہیں۔ فصلوں کا ہیر پھیر جو ہے اس سے کافی مقدار میں سالانہ جو ترتیب ہے، فصلوں کی مناسب سالانہ ترتیب بھی گندم کی جڑی بوٹیوں پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور یہ طریقہ انتہائی مؤثر ہے۔ جیسا کہ آپ سورج مکھی بیج سکتے ہیں، مکی بیج سکتے ہیں، اور برسن وغیرہ بھی بیج سکتے ہیں۔ تو جڑی بوٹیوں کی کیمیائی انسداد کے لیے جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے کیمیائی زہروں کا استعمال ایک نہایت مؤثر طریقہ ہے۔ کچھ جڑی بوٹی مار زہریں صرف نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کو تلف کرتی ہیں۔ لہٰذا کھیت کی پیسٹ سکاؤٹنگ کر کے مناسب جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کریں، اور مقامی پیسٹ وارننگ کے ماہرین سے مشورہ کر کے سپرے کیا جائے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی کون کون سی زہریں استعمال ہوتی ہیں۔ ٹاپک جو کلوڈینا فاپ پراپر جائل ہے، اصل زہر کا نام ہے، اور یہ مارکیٹ میں ٹاپک، سونک، کٹر، اس کے علاوہ مختلف ناموں سے آتی ہے، ٹائپیکس کے نام سے بھی آتی ہے۔ دوسری ایکزیل ہے، یہ پیناکساڈین اس میں اصل زہر ہوتا ہے۔ پوما سپر ہے، اور یہ اس میں پیناکساڈین ہوتا ہے، یہ سوفٹ اور گریمی سائڈ کے نام سے آتی ہے۔ فاکس ٹاٹ ایکسٹرا ہے، یہ سوات ایگرو کی، اس میں فیناکسا کراپ اور کلوڈینا دونوں ہیں۔ سرٹن پلس ایویول گروپ کی ہے، تو اس میں ٹریلوکاکسیڈیم، فیناکسا پراپ اور کلوڈینا فاپ، یہ تینوں زہر ہوتے ہیں، اور یہ اگے ہوئے نوکیلے پتوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی زہریں جو ہیں ان میں زیادہ جو عام استعمال ہوتی ہے وہ برموکسنل پلس ایم سی پی اے ہے۔ یہ بکٹرل ایم، بکٹرل سپر، سلیکٹر، ایگل، سیگل اور والٹر ملٹیپل اور وارڈن کے نام سے آتی ہیں۔ یہ اس کی ڈوز بھی آگے دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی جڑی بوٹی مار زہریں ہوتی ہیں جو دونوں کو کنٹرول کرتی ہیں، یعنی کہ چوڑا پتا اور نوکیلا پتا، جس میں آئسوپروٹوران ہے، یہ پیوٹن پروٹون کے نام سے آتی ہے، زینکر ہے، زینیٹر ہے، اس میں میٹریبیوزن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افینٹی ہے، اس میں آئسوپروٹوران اور کارفینٹرازون میتھائل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹلانٹس ہے، اور بہت ساری زہریں ہیں جو دونوں کو مارتی ہیں۔ تو جڑی بوٹیوں کی تلفی کے چند رہنما اصول جو ہیں وہ چوڑے پتے اور نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے لیے مخصوص جڑی بوٹی مار زہریں استعمال کریں۔ محلول کی تیاری کے وقت پانی کی مقدار کا خاص خیال رکھیں۔ ہمیشہ جڑی بوٹی مار نوزل یعنی کہ ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل کا استعمال کریں۔ سپرے سے پہلے مشین کی کیلیبریشن ضرور کریں۔ سپرے کے لیے صاف ستھرا پانی استعمال کریں، کھالے کا گندا گدلا پانی استعمال نہ کریں۔ ریتلی اور کلراٹھی زمینوں میں جڑی بوٹی مار زہروں کے سپرے سے اجتناب کریں۔ سپرے کے لیے جو نوزل کو 50 سینٹی میٹر اوپر گھٹنے کی بلندی پر رکھیں۔ پانی کی مقدار 100 سے 120 لیٹر فی ایکڑ رکھیں۔ گندم کی فصل پر جڑی بوٹیوں کے خلاف دوپہر کے وقت سپرے کریں۔ دھند میں اور رینی سیزن میں یعنی کہ بارش وغیرہ میں سپرے ہرگز نہ کریں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ان کی عمر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جب جڑی بوٹیوں نے 2 سے 3 پتے نکالے ہوں،
اور سپرے کے دوران کسی جگہ پر دوہری سپرے نہ کریں اور نہ ہی کوئی جگہ۔ جی ناظرین، تو گندم سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کا بہتر طریقہ یہ ہے، تجربات سے پتہ چلا ہے کہ کاشتہ جو امور ہوتے ہیں، یہ کاشتی طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں گندم پر جو زرعی زہریں ہیں ان کو سپرے کر کے جڑی بوٹیوں کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ درجنوں کے حساب سے جڑی بوٹی مار زہریں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں، لیکن کاشتکاروں کو ان میں بہتر زہر کے انتخاب میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے میں کچھ تجاویز عرض کرتا ہوں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ اگر گندم میں 2 مرتبہ سپرے کی جائے تو زیادہ بہتر نتائج آتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جڑی بوٹیوں کی مناسبت سے پہلے پانی کے بعد گندم کاشت کرنے کے بعد تقریباً 30 تا 40 دن کے اندر اندر بکٹرل سپر جو ہے 60% EC، یہ بائر کمپنی کی ہے اور اس میں برماکسنل پلس MCPA ہوتا ہے۔ یہ 300 ملی لیٹر یا لوگران جو ہے سیجنٹا کمپنی کی ٹرایا سلفوران 16 گرام اور دوسرے پانی کے ساتھ یعنی کہ 50 تا 60 دن کے اندر ایکزیل جو سیجنٹا کی ہے پیناکساڈین 330 ملی لیٹر یا ٹاپک جو سیجنٹا کی ہے کلوڈینا پاپ 120 گرام یا سرٹن پلس جو ہے ویول گروپ کی ہے کلوڈینا پاپ پلس فیناکسا پراپ پلس ٹرائلوکاکسیڈیم، یہ 500 ملی لیٹر سپرے کی جائے تو بہتر طور پر بیشتر جڑی بوٹیوں کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اگر ایکزیل سیجنٹا کمپنی کی پیناکساڈین 330 ملی لیٹر کے ساتھ بکٹرل سپر جو برماکسنل پلس MCPA ہے 300 ملی لیٹر یا ہارویسٹر ایویول گروپ کی فلوراکسی پائر پلس MCPA 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، یعنی دونوں زہریں ملا کر بجائی کے بعد 45 تا 50 دن کے اندر اندر 100 لیٹر پانی میں خشک ہونے پر جو کراؤز خشک ہونے پر دھوپ میں سپرے کی جائیں تو بیشتر جڑی بوٹیوں کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے۔ بیشتر کاشتکار دوسری تجویز کے مطابق متبادل زہریں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق پہلی تجویز جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، یعنی کہ 2 سپرے والی۔ بظاہر ان 2 تجاویز کے ساتھ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن فیلڈ کے گوناگوں مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے جڑی بوٹیوں اور جڑی بوٹی مار زہروں کے بارے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں میں۔ بہترین زہریں کون سی ہیں، ان کا انتخاب ذمہ دار نے کرنا ہے، لیکن میں اپنی تجویز بتا دیتا ہوں۔ گندم سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے 50 سے زیادہ زہریں جو ہیں وہ مارکیٹ میں سفارش کی جاتی ہیں، لیکن طویل دورانی کے تجربات سے پتہ چلا ہے کہ ان میں ایکزیل جو 330 ملی لیٹر کے حساب سے اور ٹاپک جو کلوڈینا فاپ جس میں ہوتی ہے 120 گرام یا بکٹرل سپر جو ہے وہ برماکسنل پلس MCPA 300 ملی لیٹر یا ہارویسٹر جو ہے فلوراکسی پائر پلس MCPA، اس کے علاوہ کلین ویو جو ہے امائنو پیرالیڈ پلس MCPA 400 ملی لیٹر لینسی لاٹ جس میں امائنو پیرالیڈ اور فلوراسولم ہے، یہ علی اکبر گروپ کی ہے۔ اس کے علاوہ الائی میکس جو ہے سنجنٹا کمپنی کی ہے اور لوگران یہ بھی سنجنٹا کمپنی کی ہے، اٹلانٹس میزو سلفیوران اور ایوڈو سلفیوران، اور اس کے علاوہ افینٹی جو ہے اس میں آئسوپروٹان اور پلس کارفینٹرازون یہ FMC کی ہے، اور اس کے علاوہ زینکر جو ہے یہ باہر پاکستان کی ہے، اس میں میٹری بیوزن ہوتا ہے، یہ 90 گرام مخصوص حالات میں مجموعی طور پر بہتر پائی گئی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی نوعیت و عمر، زمینی صحت و ساخت، زمینی زرخیزی، قسم گندم اور زمینی وتر کے مطابق موضوع جڑی بوٹی مار زہروں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ سپرے اگر جڑی بوٹیوں کے حساب سے دیکھیں تو جڑی بوٹیوں کی مناسبت سے زہر سپرے کی جائے تو زیادہ یقینی نتائج دستیاب ہوتے ہیں۔ سالہ سال کے نتائج سے پتہ چلا کہ جڑی بوٹیوں کی مناسبت سے مندرجہ ذیل زہریں جو ہے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر صرف لیلی یعنی کہ بینڈ ویٹ کا مسئلہ زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہو تو وہاں گندم کاشت کرنے کے 2 ماہ بعد بکٹرل سپر یا سٹارین M یا ہارویسٹر 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کی جا سکتی ہے۔ اگر لیلی گندم پر چڑھ چکی ہو تو لیٹ سٹیج پر یعنی کہ مارچ کے دوران ایم 10 گرام جس میں کارفینٹرازون ہوتا ہے
یہ 10 گرام فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کی جا سکتی ہے۔ اگر جہاں لیلی، چوڑے پتے والی موسمی جڑی بوٹیوں اور دمبی سٹی کا اجتماعی مسئلہ ہو تو وہاں پر افینٹی 800 گرام بہتر نتائج دیتی ہے، اور بہت اس کے نتائج کے لیے وتر بہت ضروری ہے۔ اگر جہاں پہ یعنی کہ کریپنگ تھرسٹل ہو اور چوڑے پتوں والی موسمی جڑی بوٹیوں کا اجتماعی مسئلہ ہو تو وہاں برموکسنل پلس MCPA یعنی کہ بکٹل سپر 300 ملی لیٹر بہتر نتائج دیتی ہے۔ اگر کھیت میں صرف دمبی سٹی، باتھو اور سنجی مینا جیسی یکسالہ جو ہے جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہو تو پہلے پانی کے ساتھ تروتر حالت میں اکیلی آئسوپروٹوران 800 گرام یا اٹلانٹس 160 گرام پلس 160 ملی لیٹر یا سلفان جو سلفوسلفیوران ہے پلس بایو پاور فی ایکڑ مجموعی طور پر بہتر پائی گئی ہیں۔ اگر جنگلی مٹر یا کوپی وغیرہ ہوں تو وہاں پہ درانک لپیٹی کا مسئلہ زیادہ شدید ہو تو وہاں فلوراکسی بائر پلس MCPA جو کہ ہارویسٹر یا کلین ویو یا سٹارین M اور وغیرہ کے نام سے آتی ہے جی ٹرائی سلفوران جو ہے یہ ٹرائی سلفوران جو لوگران کے نام سے آتی ہے 60 گرام فی ایکڑ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر ترکنڈی پالک یعنی کہ ایمکس سپیشیز کا مسئلہ ہو تو بکٹل سپر یا سٹارین M 300 ملی لیٹر 2 مرتبہ سپرے کی جائے۔ پہلا سپرے پہلی آبپاشی سے پہلے یعنی کہ کور حالت میں ہی کر دی جائے اور دوسری سپرے پہلی آبپاشی کے بعد وتر آنے پر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ان سخت جان جڑی بوٹیوں کے لیے 2 مرتبہ سپرے کرنے کا طریقہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر صرف جنگلی جئی کا مسئلہ ہو تو فیناکسا پراپ 400 ملی لیٹر، اگر دمبی سٹی اور جنگلی جئی کا اجتماعی مسئلہ ہو تو ایکزیل جس میں پیناکساڈین ہوتا ہے یہ 330 ملی لیٹر یا ٹاپک جو ہے 120 سے 160 گرام، اور اکیلی دمبی سٹی کا مسئلہ ہو تو آئسو پروٹوران جو 800 ملی لیٹر یا میٹریبیوزن 90 سے 100 گرام فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کی جا سکتی ہے۔ اگر اکیلی بھوئیں یا نیلی گھاس جس کو پوا اینوا کا مسئلہ ہو پوا اینوا بولتے ہیں کا مسئلہ ہو تو آئسو پروٹوران یا افینٹی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر گھوئیں بھوئیں ہیں ان کے ساتھ دمبی سٹی کا بھی مسئلہ ہو تو ایکزیل 330 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کی جا سکتی ہے۔ اگر گندم میں بارلے یعنی کہ جو کا مسئلہ ہو تو سلفوسلفیوران جو کہ سلفان اور ٹوور ایڈٹ اور فیلڈ گارڈ کے نام سے آتی ہے سپرے کی جا سکتی ہے۔ اگر چاولی یعنی کہ برومس کا مسئلہ ہو تو سلفوسلفیوران چھوٹی سٹیج پر 120 ملی لیٹر 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کی جا سکتی ہے۔ اسے تلف کرنے کے لیے بجائی کے وقت پینڈی میتھلین بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر سلائی گھاس یعنی کہ برومس جیپینوکس کا مسئلہ ہو تو اٹلانٹس جس میں میزوسلفیوران پلس ایوڈوسلفیوران ہوتا ہے 1 ایکڑ کی زیر 1.5-2 ایکڑ پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اٹلانٹس کے علاوہ زمینی ساخت کی مناسبت سے میٹریبیوزین یا زنکر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر پارتھینیم یعنی کہ گاجر بوٹی کا مسئلہ ہو تو بکٹل سپر 300 یا ہارویسٹر 400 یا براڈیکس جو ایویول گروپ کی 350 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے پہلے پانی کے بعد تروتر حالت میں سپرے کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی سٹیج میں زمین کی وتر حالت میں میٹریبیوزن یا زنکر جو ہے 100 گرام فی 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کی جائے تو بہتر رزلٹ آتے ہیں۔ اگر سرمچو گھاس کا مسئلہ ہو تو اٹلانٹس جس میں میزوسلفیوران پلس ایوڈوسلفیوران ہوتا ہے 160 گرام پلس بایو پاور 160 ml 1 ایکڑ کی زیر 1.5 ایکڑ تک 2 ایکڑ پر بھی سپرے کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین سپرے بالحاظ مختلف ورائٹیوں پر بھی اس کا اثر ڈیفرنٹ معلوم کیا گیا ہے، اس کا اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو گندم کی زہروں کا جو ہے ہم نے تقابلی جائزہ لے لیا ہے جڑی بوٹیوں کے حساب سے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اور خاص باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں کہ جو آئسوپروٹوران ہے یہ جو ہے خشک وتر میں نہیں کرنی چاہیے،
اور اٹلانٹس یا ٹیگنی ٹور دھنک اور فائنڈس کے نام سے آتی ہے۔ یہ دمبی سٹی، جنگلی جئی، جنگلی مٹر، باتھو اور بلی بوٹی وغیرہ طلب کرتی ہیں، لیکن یہ زہریں لیلی، سونچل اور ترکنڈی پر کمزور ہیں۔ یہ زہر جو ہے درمیانے وتر میں اور صرف چھوٹی عمر کی جڑی بوٹیوں کے لیے استعمال کی جائے تو بہتر ہوتی ہے۔ تار وتر میں سپرے کی جائے تو گندم کی نشو و نما پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ جو آئسو پروٹوران ہے، یہ دمبی سٹی، جنگلی جئی، سنجی، باتھو اور جنگلی پالک وغیرہ طلب کرتی ہے، لیکن لیلی اور لے، جنگلی مٹر، لپیٹی، شاترا اور پارتھینیم یعنی کہ گاجر بوٹی پر کمزور ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تشخیص کر کے یہ زہریں استعمال کی جائے تو کم خرچہ آتا ہے اور جڑی بوٹیوں کا انسداد بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زہر جو ہے زیادہ وتر میں اور چھوٹی عمر کی جڑی بوٹیوں پر استعمال کی جائے تبھی نتائج بہتر دیتی ہے۔ اس گروپ میں سے جو مرکب زہر افینٹی زیادہ بہتر ہے، جو کہ دمبی سٹی، لیلی اور بیشتر جڑی بوٹیوں کو بہتر طریقے سے مارتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو برموکسنل پلس ایم سی پی ہے، اس گروپ میں بکٹرل، سپر، سلیکٹر اور کوارٹر وغیرہ آتی ہیں۔ ان زہروں میں بکٹرل سپر کے نتائج مقابلتاً بہتر پائے گئے ہیں۔ یہ زہریں باتھو، پالک، شاترا، لیہ، سنجی اور مینا وغیرہ طلب کرتی ہیں، لیکن جنگلی مٹر، ترکنڈی پالک، سونچل، چاندنی اور ترانک وغیرہ پر کمزور ہیں۔ اگر ان کی مقدار 1.5 گنا کر دی جائے تو یہ سخت جان جڑی بوٹیوں کو بھی طلب کر دیتی ہیں۔ جو میٹری بیوزن ہے، یہ زنکر ہے، یہ زہر دمبی سٹی، مینا، باتھو، جنگلی پالک وغیرہ طلب کرتی ہے، لیکن جنگلی جئی، جنگلی مٹر، لے، لیلی، لپیٹی اور شاترا پر کمزور ہے۔ اسے صرف چھوٹی سٹیج پر تر اور وتر حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹاپ پک جو کہ کلوڈینا فاپ ہے اور فیناکسا پراپ یا ایکزیل جو ہیں، ٹاپ پک اور فیناکسا پراپ دمبی سٹی، جنگلی جئی اور دمب گھاس طلب کرتی ہیں، لیکن پوا گھاس، جو اور سلائی گھاس پر کمزور ہیں۔ ان میں سے ایکزیل زہر ٹاپ پک اور فیناکسا پراپ کے مقابلے میں اس لیے بہتر ہے کہ یہ زہر دمبی سٹی اور جنگلی جئی کے ساتھ ساتھ پوا گھاس یا بھوئیں کو بھی کافی حد تک طلب کرتی ہے۔ سٹارین ایم یا کلین ویو جو ہے، یا لینسی لاٹ ہے اور ہارویسٹر ہے، یہ جنگلی مٹر، باتو، بلی بوٹی، جنگلی پالک، شاترا، لیلی اور مینا وغیرہ طلب کرتی ہیں، لیکن یہ زہریں سونچل اور لیہ، پارتھینیم یا گاجر بوٹی، ترکنڈی پالک پر کمزور ہیں، تاہم ان کی مقدار 1.5 گنا کر دی جائے تو انہیں بھی طلب کرتی ہیں۔ سٹارین ایم کے مقابلے میں مٹری، ترکنڈی، پوہلی، پیازی اور جنگلی پالک کو کلین ویو بہتر طور پر مارتی ہے۔ سلفونائل یوریا جو ہے، جس میں سلفائل یوریا گروپ کی زہریں ہیں، یہ جو الائمیکس ہے، اس کے علاوہ لوگران ہے، پوائنٹر ہے، شیلڈ وغیرہ صرف چوڑے پتوں والی یک سالہ جڑی بوٹیوں کے لیے منظور شدہ ہیں۔ اس گروپ کی بیشتر زہریں لیلی پر کمزور ہیں، لیکن لیرن میکس، الائی میکس وغیرہ لیلی پر بھی مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ سلفائل جو یوریا ہے، اس میں اگر تو جو لیلی کا صرف مسئلہ اور جنگلی جو مٹری ہے یا مٹری کا مسئلہ ہو، جنگلی مٹر یا مٹری کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر ٹرائی بینوران پلس کارفینٹرازون یہ زہر جو ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جہاں پہ یہ سخت جان جڑی بوٹیاں اور ان کے لیے یہ ٹرائی بینوران پلس کارفینٹرازون یہ کوئی بین کے نام سے آتا ہے، 60 گرام کی جو پیکٹ ہے، اور یا پھر کی چین کے نام سے آتا ہے، ایگریکا جو کمپنی ہے اس کی یہ پروڈکٹ ہے، اور یہ خاص کر مٹری اور لیلی کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ لیکن ان کو کلوڈینا کے ساتھ ملا کر سپرے کیا جائے تو بہتر رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیناکساڈین ہے یعنی ایکزیل کے ساتھ اور سلفوران جو ہے اس کے ساتھ ملا کر سپرے کیا جائے تو یہ تھوڑا سا سٹریس دیتی ہے فصل کو۔ اور باقی اگر اس کا خلاصہ کریں تو جو کلوڈینا فاپ ہے یہ دمبی سٹی کو بہتر کنٹرول کرتی ہے، لیکن جنگلی جئی پر کمزور ہے، اور فیناکسا پراپ یعنی کہ پوما سپر جو ہے یہ جنگلی جئی کو بہتر کنٹرول کرتی ہے لیکن دمبی سٹی پر کمزور ہے۔ لیکن ایکزیل جو ہے اور سرٹن پلس اس میں کیونکہ ایکزیل دونوں کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے علاوہ جو گھوئیں وغیرہ ہیں یا بھوئیں وغیرہ ہیں ان کو بھی طلب کرتی ہے،
اس لیے یہ براڈ اسپیکٹرم رکھتی ہے اور باقیوں کے مقابلے میں بہتر نتائج آئے ہیں اس کے۔ اور جو سرٹین پلس ہے اس میں کیونکہ 3 زہر ہیں، اس میں کلوڈینا بھی ہے، فیناکساپراپ بھی ہے اور ٹرائلوکاکسیڈیم بھی ہے۔ یہ بھی جنگلی جئی اور دمبی سٹی دونوں کے لیے مؤثر ہیں۔ 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، یعنی کہ 100 سے 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کی جائے تو بہتر نتائج دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اٹلانٹس اور دھنک یا فائنڈس ہیں، یہ زہریں میزو سلفیوران پلس آیوڈو سلفیوران پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے اٹلانٹس جو باہر کی کارکردگی بہتر پائی گئی ہے۔ گندم سے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں طلب کرنے کے لیے 160 گرام فی ایکڑ جو ہے یہ سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی گزارشات کرنی تھی کہ جو بارش وغیرہ میں سپرے نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو آج کل دھند ہے اور اس شدید دھند میں بھی سپرے نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر موسم جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک فاگی کنڈیشن میں ہو، یعنی کہ دھند آلود ہو اور ابر آلود ہو، تو اس میں کوشش کریں کہ جب یہ دھند دوپہر کے وقت یا جو ظہر کے وقت یہ کم ہو جاتی ہے اس وقت سپرے کریں تھوڑی بہت۔ اس میں جو ہے وہ دھوپ بھی نکل آتی ہے کبھی کبھی، تو اس میں سپرے کیا جائے تو بہتر رزلٹ آتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ ایکزیل اور بکٹرل سپر جو ہیں یہ بہتر رزلٹ دیتی ہیں باقیوں کے مقابلے میں۔ اکثر کسان حضرات پوچھتے ہیں کہ دھند میں کیا کیا جائے، تو پہلے تو دھند میں سپرے جو ہے وہ ریکمینڈ بالکل نہیں کی جاتی۔ روشنی میں اور جب دھوپ نکلی ہو تو اس میں جڑی بوٹی مار زہروں کو جو ہے سپرے کیا جائے تو بہتر نتائج آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹی جیٹ نوزل یا فلیٹ فین جو نوزل ہوتی ہے وہ نی ہائٹ یعنی کہ گھٹنوں کی ہائٹ پر رکھ کر سپرے کرنی چاہیے، اور کہیں پہ بھی ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ڈبل سپرے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کمبینیشن میں کر رہے ہیں یہ کچھ علیحدہ علیحدہ بھی جڑی بوٹی مار زہریں جو ہے وہ فصل کو سٹریس دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ تر و تر حالت میں ہو۔ لیکن جو جنگلی جئی ہے اس میں جو کچھ زہریں ہیں وہ خشک حالت میں بھی بہتر اثر دکھاتی ہیں، لیکن دمبی سٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے زمین جو ہے وہ وتر کنڈیشن میں ہونی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گزارشات ہیں۔ اپنی جو ہے وہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے یعنی کہ پی پی جی ناظرین، تو اب بات کرتے ہیں گندم سے ہٹ کے جو ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے جو کو بچانے کے بعد اس میں باقی جڑی بوٹیاں طلب کرنی ہوتی ہیں، تو کلوڈینا فاپ جو ہے یہ جو کو نہیں مارتی، اس لیے کلوڈینا جو ہے وہ جو اگر بطور فصل ہم کاشت کر رہے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے، جو کو بچانے کے لیے باقی جڑی بوٹیوں یعنی کہ جو نوکیلے پتے ہیں ان کو طلب کرنے کے لیے کلوڈینا جو ہے یہ بہتر آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم باتھو کو بطور فصل استعمال کر رہے ہیں تو فلو کاربازون جو ہے یہ جو جڑی بوٹی مار زہر ہے یہ باتھو کو نہیں مارتی اور باقی چیزوں کو مار دیتی ہے، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جب میں نے بتایا کہ اپنے گلوز، دستانے اور ماسک یہ اچھی طرح، اور لانگ بوٹ اور اوورال جو پورا لباس ہوتا ہے وہ مکمل ڈھانپ کے سپرے کرنا چاہیے، اور سپرے کے دوران سگریٹ نوشی یا سپرے والی جگہ پہ کھانا پینا اور سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ امید ہے کہ کاشتکار بھائی میری ان گزارشات پر عمل کر کے اپنی گندم کو جڑی بوٹیوں سے پاک کریں گے، اور ملکی ترقی میں اور غذائی قلت کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔